रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर। क्लास 7 तर्जुमतुल कुरान मजीद की बुक हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें से लास्ट वीडियो में हमने किस्सा जो है वो कंप्लीट की थी। उसकी आयत नंबर 1 से लेकर 50 तक की हमने उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ी थी, जिसमें हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़िया है, किस्सा है, वो मुख्तसर सा पढ़ा था। आज की वीडियो में हम सूरतुल तवाहा जो है ये पढ़ेंगे, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे। इसमें भी हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो वाक़िया है वो हम तफसील से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल तवाहा आयत नंबर इसकी है 9 ता 98। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। और क्या आपके पास मूसा अलैहिस्सलाम की खबर आई जब इन्होंने एक आग देखी तो इन्होंने अपने घर वालों से फरमाया कि तुम यहीं ठहरो, बेशक मैंने आग देखी है, शायद मैं तुम्हारे लिए भी इसमें से कोई चिंगारी ले आऊं या आग के पास में कोई रहनुमाई पा लूं। फिर जब वो इस आग के पास पहुंचे तो उन्हें निदा की गई कि ए मूसा, बेशक मैं ही तुम्हारा रब हूं, तो तुम अपने जूते उतार दो। बेशक तुम मुकद्दस वादी तुआ में हो और मैंने तुम्हें रसूल चुन लिया है, तो इसे गौर से सुनो जो वही की जा रही है। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई मबूद नहीं है, लिहाजा तुम मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। बेशक क़यामत आने वाली है, मैं चाहता हूँ कि इसको खुफिया रखो ताकि हर जान को बदला दिया जाए जो वो कोशिश करती है। लिहाजा तुम्हें वो शख्स इससे रोक ना दे जो इस क़यामत पर ईमान नहीं रखता और इसने अपनी ख्वाहिश की तबाह की, वरना फिर तुम भी हलाक हो जाओगे। और अल्लाह ने पूछा, ए मूसा, जो ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? इन्होंने अर्ज किया कि ये मेरा असा है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और मैं इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और मेरे लिए इसमें और भी कई फ़ायदे हैं। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, इसे ज़मीन पर डाल दो। तो इन्होंने इसे डाल दिया तो वो असा अचानक दौड़ता हुआ सांप बन गया। अल्लाह ने फरमाया, इसे पकड़ लो और डरो नहीं, हम अभी इसे इसकी पहली हालत पर वापस ले आएंगे और अपना हाथ अपनी बगल में दबाओ, वो सफ़ेद चमकदार होकर निकलेगा बगैर किसी ऐब के। ये दूसरी निशानी है, ये इसलिए कि हम तुम्हें अपनी बड़ी निशानियों में से कुछ दिखाएं। तुम फ़िरौन के पास जाओ, बेशक वो सरकश हो गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान बना दे और मेरी ज़ुबान की घिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें और मेरा एक वज़ीर मददगार मुकर्रर फरमा दें मेरे घर वालों में से, यानी मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को। उससे मेरी कुव्वत को मजबूत फरमा दें और उसे मेरे काम में शरीक फरमा दें ताकि यकजा होकर हम कसरत से तेरी पाकी बयान करें और कसरत से तेरा जिक्र करें। बेशक तू हमें खूब देखने वाला है। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, तुम्हें दे दिया गया जो कुछ तुमने मांगा है और बेशक हमने तुम पर एहसान किया था एक बार और भी, जब हमने इल्हाम किया तुम्हारी वालिदा की तरफ जो कुछ अब तुम पर वही किया जा रहा है, और तुम इन मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में रखो, फिर इस संदूक को दरिया में डाल दो, फिर दरिया उसे किनारे पर लाकर डाल देगा, फिर मेरा और इसका दुश्मन इसे उठा लेगा। और मैंने तुम पर डाल दी थी अपनी तरफ से मोहब्बत और ताकि मेरी निगरानी में तुम्हारी परवरिश की जाए। जब तुम्हारी बहन अजनबी की तरह चलते चलते आई, फिर फ़िरौन के घर वालों से कहने लगी कि मैं तुम्हें इस औरत का पता बताऊं जो इसकी परवरिश करे। तो इस तरह हमने तुम्हें तुम्हारी वालिदा के पास पहुंचा दिया ताकि इसकी आंखें ठंडी हों और वो गमगीन ना हो। और ए मूसा, हमने एक शख्स को कत्ल कर दिया था तो हमने तुम्हें गम से निजात अता फरमाई और हमने तुम्हें कई आजमाइशों से गुजारा और फिर तुम कई साल मदयन वालों में रहे। फिर ए मूसा, तुम हमारे मुकर्रर वक्त पर आ पहुँचे और मैंने तुम्हें अपने लिए खास कर लिया है। तुम और तुम्हारा भाई मेरी
نشانیاں لے کر جاؤ اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکشی میں حد سے نکل چکا ہے، لہٰذا تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا۔ شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، بے شک ہم ڈر ہیں کہ ہم آپ پر زیادتی کریں یا سرکش ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں ڈرو نہیں، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، لہٰذا تم دونوں اس کے پاس جاؤ، پھر کہو، بے شک ہم دونوں تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لہٰذا تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو اور انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ہم یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ یقیناً ہماری طرف وحی فرمائی گئی ہے، بے شک عذاب اس کو ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا۔ فرعون نے کہا، تو اے موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ عطا فرمائی، پھر اس کی رہنمائی فرمائی۔ فرعون نے کہا، تو پہلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں محفوظ ہے۔ نہ میرا رب غلطی کرتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے نکالے اس کے ذریعے کئی اقسام کی مختلف نباتات، تم خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے یقیناً نشانیاں ہیں۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا فرمایا اور اسی میں تمہیں واپس لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے، اور یقیناً ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں اور اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ فرعون نے کہا، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو اپنے جادو کے ذریعے سے، اے موسیٰ؟ لہٰذا یقیناً ہم بھی تمہارے سامنے اسی طرح کا جادو لائیں گے، پھر تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت مقرر کر لو جس کی نہ ہم خلاف ورزی کریں اور نہ تم مقابلہ کھلے ہموار میدان میں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے وعدے کا دن جشن کا دن ہے اور یہ دن چڑھتے ہوئی لوگوں کو جمع کیے لیا جائے۔ تو فرعون اپنی جگہ واپس چلا گیا تو اس نے اپنی چالیں جمع کیں، پھر مقابلے کے لیے آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا، تم پر افسوس ہے، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ تمہیں ایک سخت عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا۔ اور واقعی وہ شخص ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا، چنانچہ وہ اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑ پڑے اور چپکے سرگوشیاں کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے، یہ دونوں واقعی جادوگر ہیں جو چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے سرزمین سے نکال دیں اپنے جادو کے ذریعے اور تمہاری بہتری طریقہ یعنی مذہب کو ختم کر دیں، لہٰذا تم اپنی ساری چالیں جمع کر لو، پھر صفیں باندھ کر آؤ۔ اور یقیناً آج وہ کامیاب ہو گیا جو غالب رہا۔ جادوگر بولے، اے موسیٰ، یا تم ڈالو یا ہم ہی پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ تم ہی پہلے ڈالو۔ پھر اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے ان موسیٰ علیہ السلام کو ایسی محسوس ہونے لگیں جیسے وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے دل میں کچھ خوف محسوس ہوا۔ ہم نے فرمایا کہ خوف مت کرو، بے شک تم ہی غالب رہو گے۔ تو تم عصا زمین پر ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اور اس کو نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ بے شک جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ صرف جادوگروں کا دھوکہ ہے اور جادوگر کامیاب نہیں ہوگا جہاں کہیں حق کے مقابلے میں آئے۔ تو جادوگر سجدے میں گر پڑے، وہ کہنے لگے، ہم ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون بولا، تم اس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ تو اب میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے اور تمہیں ضرور سولی پر لٹکا دوں گا کھجور کے تنوں پر، اور تم ضرور جان لو گے ہم میں سے کس کا عذاب سخت اور زیادہ دیر باقی رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے۔ ان واضح دلائل پر
جو ہمارے پاس آ چکے ہیں اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، لہٰذا تو کر لے جو تو کرنے والا ہے، تو صرف اس دنیا کی زندگی کے متعلق ہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس جادو کے گناہوں کو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور اللہ ہی سب سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ بے شک وہ جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا تو بے شک اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ وہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو شخص اس کے پاس مومن بن کر آئے گا جس نے یقیناً نیک عمل بھی کیے ہوں گے تو انہیں لوگوں کے لیے بلند درجات ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اس کا بدلہ ہے جو پاک ہو۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے جاؤ، پھر اس کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا لو کہ نہ تمہیں پکڑے جانے کا خوف رہے اور نہ ڈوبنے کا ڈر۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تو سمندر ان پر چھا گیا، تو ان پر چھا جانا چاہیے تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور انہیں صحیح راستہ نہ دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، یقیناً ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی تمہارے دشمن سے، اور تم سے وعدہ فرمایا کوہ طور کے دائیں جانب آنے کا، اور ہم نے تم پر من سلوہ نازل فرمایا۔ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، اور اس میں حد سے نہ بڑھو، نہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے گا، اور جس پر میرا غضب نازل ہوا تو یقیناً وہ تباہ ہو گیا، اور یقیناً میں بہت بخشنے والا ہوں اس شخص کو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے، پھر ہدایت پر قائم رہا۔ اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے پہلے آنے میں جلدی کیوں کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، وہ لوگ میرے پیچھے آ رہے ہیں، اور اے میرے رب، میں نے تیرے پاس آنے میں جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک ہم نے آزمائش میں ڈال دیا تمہاری قوم کو تمہارے آنے کے بعد، اور انہیں سامری سے گمراہ کر ڈالا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصے اور غم کی حالت میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تم پر طویل مدت گزر گئی تھی یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی غضب نازل ہو جائے؟ لہٰذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ وہ کہنے لگے، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، بلکہ ہم پر لا دیے گئے تھے قوم کے زیورات کے بوجھ، تو ہم نے انہیں آگ میں پھینک دیا۔ پھر اس طرح سامری نے بھی اپنے حصے کے زیورات کو ڈالا۔ پھر سامری نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا کر نکال لیا، ایک جسم تھا جس کی گائے کی سی آواز تھی، تو لوگ کہنے لگے، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے۔ وہ موسیٰ تو بھول گئے، تو کیا وہ نہیں دیکھتے نہ وہ ان کو کسی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ہی ان کے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی فائدے کا۔ اور یقیناً ہارون علیہ السلام نے ان سے پہلے ہی فرما دیا تھا، اے میری قوم، بے شک تم اس کے ذریعے آزمائے گئے ہو، حالانکہ بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے، لہٰذا تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ وہ کہنے لگے، ہم تو اسی کی پوجا پر جمے رہیں گے جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر فرمایا، اے ہارون، تمہیں کس چیز نے روکا تھا جب تم نے انہیں دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں اس بات سے کہ تم میری پیروی کرتے؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے میری ماں کے بیٹے، آپ نہ میری داڑھی پکڑیں اور نہ میرا سر۔ مجھے ڈر تھا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تم نے تفریق ڈال دیا ہے بنی اسرائیل کے درمیان اور میری بات کا خیال نہیں رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی تھی، تو میں نے فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اس کی بچھڑے پر ڈال دیا، اور اس طرح میرے نفس نے اس کام کو مجھے اچھا بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر تو چلا جا، لہٰذا تیرے لیے زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو کہتا رہ، مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے ایک عذاب کا وعدہ بھی ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہ ہوگی۔ اور دیکھ، اپنے اس معبود کی طرف
جس کی پوجا پر تو جم کر بیٹھا رہا، ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے، پھر اس کی راکھ کو ہم ضرور دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے۔ بے شک تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اب یہیں پہ ہماری سورۃ الطٰہٰ جو ہے اس کی اردو ٹرانسلیشن آیات نمبر 9 سے لے کر 98 تک کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، جس میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے مختصر سا وہ کرا ہے اردو ٹرانسلیشن میں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سورۃ الشورى جو ہے وہ کریں گے۔ آج کی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا دوستوں کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔